अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, हमारे यहाँ जब किसी रिश्तेदार की तबीयत ख़राब होती है तो हम इयादत के लिए जाते हैं। तो अगर आप किसी के घर जा रहे हैं उनकी इयादत के लिए तो कोशिश करें उनकी कोई मनपसंद चीज़ ले जाएं, कोई प्यारा सा बुके ले जाएं, उनकी कोई फेवरेट खाने की चीज़ ले जाएं या ऐसी चीज़ ले जाएं जिनकी उनको ज़रूरत हो। और वहाँ जाकर प्लीज़ आप ख़ुद डॉक्टर ना बने या ऐसी बातें ना करें कि जो मरीज़ है वो मज़ीद डर जाए। जैसे एक चीज़ जो बड़ी कॉमन है कि जब हम किसी की इयादत के लिए जाते हैं तो पहली चीज़ हम ये कहते हैं कि हमारे ख़ानदान में फ़लाँ बंदे को भी यही हुआ था और फिर वो मर गया था। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ना कहें, क्योंकि जो बीमार बंदा होता है ऑलरेडी वो बड़ा लो होता है, वो बड़ा डाउन फील कर रहा होता है। तो आपको चाहिए आप उसके पास जाएँ और उससे कहें कि हम सब आपके साथ हैं और हम सब कोशिश करेंगे कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और अगर कोई रिश्तेदार फ़ाइनेंशियल तौर पर थोड़ी सी क्राइसिस फेस कर रहा है और जो इलाज का ख़र्च है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो सिर्फ ये कहकर वापस ना आए कि अल्लाह शिफा देगा, बल्कि आपकी जितनी इस्तात है इसके मुताबिक उनके इलाज में थोड़ी सी मदद भी करें। मेडिसिन ले दे कोई, या कोई टेस्ट है उनका ख़र्च उठा लें, या फिर जितनी आपकी हैसियत के मुताबिक आसानी से आप मदद कर पाएँ उतनी आप कर दें। हो सकता है आपकी छोटी सी मदद किसी के लिए बहुत बड़ी आसानी बन जाए। और इयादत के लिए जाकर फ़ौरन वापस आ जाना भी ज़रूरी नहीं होता। कुछ देर उनके पास बैठें, उनका दिल बहलाएं, सिर्फ़ उनकी बातें सुनें और इतना भी ना पास बैठें कि मरीज़ थक जाए और दिल में कहे कि ये लोग कब जाएंगे। तो कभी एक जुमला, कभी कुछ मिनट की जो अटेंशन है और कभी थोड़ी सी जो फाइनेंशियल हेल्प है किसी बीमार इंसान के लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। इसलिए जब भी किसी अपने की इयादत के लिए जाएं तो ऐसा रवैया लेकर जाएं कि वापस आने के बाद जो बीमार है उसके दिल में ये एहसास हो कि मेरे जितने भी अपने हैं ना वो मेरे साथ हैं और इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँगा। तो इसी खूबसूरत सोच के साथ हम आज के शो का आगाज़ करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एक जो हॉट टॉपिक है वो हम देखते हैं पाकिस्तान में इस टाइम चल रहा है कि क्या मुल्क को अब नए सूबों या इंतज़ामी यूनिट्स की ज़रूरत है या नहीं। क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि 12 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले पंजाब को अब एक मरकज़ से नहीं चलाया जा सकता और जो निज़ाम है वो फ़ेल हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नए सूबे बनाना इसका हल है या फिर जो इख्तियारात है उनको निचली सतह पर मुंतकिल करना चाहिए, यानी जो बल्दियाती निज़ाम है उसके सुपुर्द करना चाहिए। आम आदमी को नए गवर्नर हाउसेस या नई ब्यूरोक्रेसी का जो बोझ है वो चाहिए, या इसके अपने मोहल्ले और जो यूनियन काउंसिल्स हैं उसमें फ़ंड्स और इख्तियारात। और क्या नए सूबों की बात सिर्फ असल मसाइल से तवज्जो हटाने की एक सियासी चाल है या वाकई कोई संजीदा प्लानिंग की जा रही है। तो इस पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एनालिस्ट नईम मसूद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन। यू वेलकम। अच्छा नईम साहब, सबसे पहले बताएं कि हमने काफ़ी बड़े बड़े लोग जो इक़्तिदार में हैं उनके मुँह से भी सुना है कि जो सिस्टम है ना वो कोलैप्स कर चुका है। तो सबसे पहले तो बताएं कि आपको लगता है कि जो मौजूदा निज़ाम है वो वाकई फ़ेल हो चुका है? देखें, आपने जो सवाल उठाए हैं अपने इंट्रो में वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें से 4-5 अहम बातें हैं जिनके जवाबात बनते हैं। एक तो ये है कि क्या हमारा डेमोक्रेटिक जिसे पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं वो दुरुस्त है? क्या हमारी समझ जो है जिसमें सनअतकारी है, जिसमें ज़राअत है, वो दुरुस्त है? अब इन सब बातों को देखा जाए तो फिर आपने अपने इंट्रो में ये भी बात की कि इस्लाहात की जाए। आपने गवर्नर हाउस के बोझ की बात की, दीगर बोझ की बात की। इन सब तनाज़र में फिर हिस्ट्री देखी जाए कि सूबे क्यों बनते हैं, नए यूनिट्स क्यों चाहिए और क्यों नहीं चाहिए। तो इन सब में नूरुल साहब बात ये है कि आप सबसे पहले देखिए सूबे बनते क्यों हैं। सूबे बनते हैं नेचुरल सिलेक्शन की बुनियाद पे। उस नेचुरल सिलेक्शन में दरियाओं की तकसीम हो सकती है, वहाँ की इंडस्ट्री हो सकती है और इंडस्ट्री के दरमियान जो आमद व रफ्त है उसकी सहूलत हो सकती है, वहाँ की ज़राअत हो सकती है, वहाँ की पॉलिटिकल साइंस हो सकती है और वहाँ का आप कल्चर भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये तो वो बातें हैं जो मुसद्दका हैं, जो मुरवजा हैं, वो ऑलरेडी हैं। अब आपके सारे इंट्रो में जो एक बात जो क्रक्स जवाबन क्रक्स होना चाहिए वो ये है
کہ بھئی جب تک آپ اصلاحات نہیں لاتے صوبے کم کر لیں یا صوبے زیادہ کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور اصلاحات کیا ہوتی ہیں؟ اصلاحات وہ ہوتی ہیں، ریفارمز وہ ہوتی ہیں جس میں عام شہری کو، صرف اشرافیہ کو نہیں، صرف حکومتی اشرافیہ کو نہیں، صرف بااختیار شرافیہ کو نہیں، عام آدمی کو۔ اگر 23-24 کروڑ لوگ ہیں تو 23-24 کروڑ کسی بھی صوبے میں اگر بستا ہے تو اس کو انصاف ملے، اس کو دوا ملے، اس کو ایجوکیشن ملے۔ اب یہ بہت ساری بڑی کمپلیکیٹڈ باتیں ہیں۔ میں ایک عرض کرتا چلوں آپ کے فردر سوال سے، کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پولیٹیکلی اور کچھ لوگ مقتدر ہونے کے ناطے انہی صوبوں کو یوز بھی کرتے رہے ہیں، مس یوز بھی کرتے رہے ہیں۔ تو آخر یہ کون سی ضرورت اب آدم کی ہے، کون سی ضرورت دہلیز پہ آ گئی ہے کہ اب ہماری ترقی ممکن نہیں ہے، صوبے بنائے جائیں؟ دیکھیں، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ میں یہ قطعی نہیں کہتا کہ نہیں بنانے چاہیے، یہ بات واضح رہے۔ میں یہ قطعی نہیں کہتا کہ نئے صوبے نہیں بنانے چاہیے، بالکل بنانے چاہیے۔ لیکن ایک اور بات جو بڑی اہم بات ہے، آپ دنیا کے ٹاپ 5 آبادی والے صوبے دیکھ لیں، اس میں سب سے نمبر 1 24 کروڑ کا صوبہ ہے بھارت میں۔ دوسرے نمبر پہ بھی بھارت میں ہی ایک 13 کروڑ کا صوبہ ہے۔ جو 24 کروڑ کا صوبہ ہے اسے اتر پردیش کہتے ہیں، اور بھارتی صوبہ جو بہار ہے وہ 13 کروڑ کا ہے۔ آپ دنیا میں تیسرے نمبر پہ پنجاب کو لاتے ہیں، جس کا آپ یوں سمجھیں، جو ہم نے ہمارے پاس سٹیٹسٹکس ہیں، وہ 12.7 کروڑ کا صوبہ ہے تیسرے نمبر پہ۔ چوتھے نمبر پہ پھر آپ کا ایک چائنا کا صوبہ آتا ہے، نانگ ڈونگ اسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کا مہاراشٹر پنجاب کا آتا ہے، یعنی ہندوستان کا آتا ہے۔ آپ تیسرے نمبر پہ ہیں، ٹاپ 5 میں ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں جی مرکز سے کنٹرول نہیں ہوتا پنجاب۔ ایک نکتہ تو یہ ہے نا، یہ میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں، اپنی رائے نہیں، کہ اگر ٹاپ 10 دیکھیں تو اس میں 3-4 صوبے جو آبادی کے لحاظ سے ہیں وہ چین کے ہیں۔ تو چین انہیں مرکز سے کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں؟ اگر 3 صوبے بھارت کے ہیں بڑے، تو بھارت کو مرکز سے وہ صوبے کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں؟ انڈونیشیا کا ایک صوبہ ہے 8ویں-9ویں نمبر پہ، وہ کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں؟ امریکہ کا بھی ایک صوبہ ہے بڑے صوبوں میں شامل، اور یہ میں وہ صوبے بتا رہا ہوں جن کی آبادی 7 کروڑ سے زائد ہے۔ اچھا، دوسری طرف لوگوں نے ریفارمز بھی کی ہیں، لوگوں کے ایسے صوبے بھی ہیں جو 5 لاکھ 6 لاکھ کی آبادی پہ ہے، جو 0.5 کروڑ کی آبادی پہ۔ کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا کہ وہاں پر زمینی جو حقائق ہیں، وہاں کی جو جیوگرافی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، وہاں پہاڑ زیادہ ہیں، وہاں صحرا زیادہ ہیں، تو اسے آپ چھوٹا صوبہ بنا سکتے ہیں۔ اب پھر صوبوں کے بڑے اور چھوٹے ہونے میں، جس طرح پنجاب آپ کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، بلوچستان آپ کا رقبے کے لحاظ سے ملک کے ہاف سے زیادہ ہے۔ اگرچہ پنجاب آبادی کے لحاظ سے ہاف سے زیادہ ہے، آپ کا جو بلوچستان ہے وہ رقبے کے لحاظ سے ہاف سے زیادہ ہے، اور ٹاپ 10 میں بلوچستان رقبے کے لحاظ سے جو امریکہ کے، کینیڈا کے یا بھارت کے صوبے آتے ہیں ان میں شامل نہیں ہیں۔ یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی نیچرل سلیکشن کی بات کی، دنیا کی بات کی، اور حقائق کی بات کی، اور ایک رقص دیا کہ آپ صوبے 1000 دفعہ بنائیں، اگر اس میں آپ نے ریفارمز نہیں لانے، بیوروکریسی کو بڑھا دینا ہے، 32 آئی جی بنا دینے ہیں، 32 آپ نے اس میں چیف سیکرٹری بنا لینے ہیں، تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل۔ اچھا نعیم صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں پر اگر ایک بندے کے پاس اختیار آ جائے، جو کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، اور جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں، کہ اگر کسی کے پاس تھوڑی سی پاور آ جائے تو وہ جو ایک پورا نیٹ ورک ہوتا ہے نا، جس کو وہ کمانڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ نیچے نیٹ ورک نہ ہو، بس سب کچھ میں کمانڈ کر رہا ہوں، جس کو نہیں کہتے منشی سسٹم، کہ کسی نے چائے کی پیالی بھی لینی ہے نا تو وہ آ کے مجھ سے پوچھے اور میرے پاس پاور ہو۔ اب ایسے میں دیکھیں جو بلدیاتی نظام ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، ہماری جو اکانومی کی صورتحال ہے، ہم کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ اتنا ہر نیا صوبہ بنے اور پھر جو ہے نئے افسر ہوں، وہ تعینات ہوں، پھر ہم نے ان کو سیلریز دینی ہیں، مختلف ایسے مسائل ہیں۔ تو ایسے میں بلدیاتی نظام پہ یہ لوگ فوکس نہیں کر رہے، اور یہ جو سلیوشن لے کے آئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنا کارآمد ثابت ہوگا؟ دیکھیں، اٹس اگین ویری امپورٹنٹ کویسچن۔ بات یہ ہے،
سب سے پہلے آپ کے میں بلدیاتی بات سے بات کو آگے لے کے چلتا ہوں، جسے ہم بیسک ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ ایک بات طے کر لیجئے کہ کیا حکومت ہے یا با اختیار اشرافیہ ہے۔ اٹس ویری مچ امپورٹنٹ سینٹینس، یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ یہ ہمیں تعین کرنا ہے کہ پاکستان ہے یا ایکس وائی زی ملک ہے، وہاں با اختیار اشرافیہ جو ہے وہ عوام کے طور پہ لوگوں کو لے رہا ہے یا رعایا کے طور پہ لے رہا ہے۔ اس بات کو آپ نے دیکھ لیا تو اب آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں ڈیموکریسی جو ہے اس سے کون نفرت کرتا ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ کون ناپسند کرتا ہے، میں نے کہا ہے کہ کیا ایسے لوگ ہیں، یہ سوال بھی ذرا ہم کلیئر کر لیں کہ کیا کسی ریاست میں کسی ملک میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ڈیموکریسی سے نفرت کرتے ہیں، صرف ناپسند نہیں، ایگزیکٹلی ہوتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں سٹیٹس کو والے۔ سٹیٹس کو آپ ابراہم لنکن کو پڑھ لیں، آپ جس مرضی بڑے اس ڈیموکریٹ کو پڑھ لیں یا عامر کو بھی پڑھ لیں، وہ یہ کہے گا کہ سٹیٹس کو دھماکہ ہے اگینسٹ دا عوام، عوامی رائے کے خلاف۔ سٹیٹس کو کون ہے کہ جو پارٹی اے میں ہوگا اور اس کی رشتہ داری پارٹی بی میں ہوگی، اور اس کے جو کزنز ہیں وہ بیروکریٹ ہوں گے، اور اس کے جو فرسٹ کزن ہیں وہ ججز ہوں گے۔ کس نے لگوائے؟ با اختیار اشرافیہ مافیا جب بن جائے تو اس کا تو سب کچھ اپنا ہوتا ہے، وہ ڈیموکریسی کے خلاف ہوتا ہے۔ اب ایک سوال اور کلیئر کرنا ہے ہمیں کہ لیڈر کسے کہتے ہیں یا پولیٹیکل پارٹی کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، جس کے ساتھ پڑھے لکھے لوگ ہوں، پڑھائی پہلا سلیقہ ہے ترقی کے کرینوں میں، اور پڑھائی پہلا کرینہ بھی ہے ترقی کے سلیقوں میں۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں جس پارٹی کے پاس ایجوکیشن والے لوگ ہیں اور وہ لوگ انوالو ہیں سیاست میں، یعنی وہ متحرک ہے۔ تیسری عجیب بات لگے گی، جو ہیلدی ہے۔ اب ہیلتھ مائنڈ کا بھی ہو سکتا ہے اور جسم کا بھی ہو سکتا ہے، فزیکلی ہے، یعنی پڑھے لکھے انوالو ہیں اور ہیلدی ہیں جس کی پارٹی۔ اور لیڈرشپ کیا ہے اس کے ساتھ، جو تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نا، کہ اس کے اب فالورز تو ہم نے کہہ دیا کہ اس کے فالورز پڑھے لکھے ہوں، وہ انوالو ہوں اور وہ جناب ہیلدی ہوں۔ اب لیڈرشپ کیسی ہو؟ تالی جو دوسرا ہاتھ ہے، جو تالی بجنی ہے ڈیموکریسی کی، وہ ہاتھ کیا ہو؟ وہ ہاتھ ایجوکیشنسٹ کا ہو، اور وہ ہاتھ مورل گراؤنڈ کا پس منظر رکھنے والا ہو۔ اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو نہ ڈیموکریسی ہو سکتی ہے۔ آپ کسی کا نام، بدماش آدمی کا نام آپ کچھ بھی لکھ دیں، عزیز کہہ لیں اسے، شریف کہہ لیں، آپ اسے جو مرضی کہہ لیں، اگر وہ بنیادی طور پہ نام سے ہی سارا کچھ ہے، نام رکھ دینے سے کوئی حسین و جمیل نہیں ہوتا، تو آپ جمیل رکھ لیں، حسین رکھ لیں، جب تک اس کے کریکٹرسٹک فیچر میں وہ سب نہیں ہے تو آپ کی باتیں۔ بنیادی جمہوریت بلا شبہ وہی ہے جو جنرل مشرف نے سب سے اچھی انٹروڈیوس کروائی۔ بالکل ایسی۔ اچھا نعیم صاحب یہ بتائیں کہ بڑا اپنا دل کرتا ہے تھوڑے نا مختلف چہروں کو دیکھنے کا اقتدار میں نا، بچپن سے 2 خاندانوں یا 3 خاندانوں کو، وہی اسپیسیفک خاندانوں کو ہم دیکھ ہی جا رہے ہیں کہ وہ آئی جا رہے ہیں۔ ان کی پارٹی میں بھی دیکھتے ہیں کہ آگے سے جو ان کی اولاد ہے وہی ان کو ہی ہم اقتدار میں دیکھتے ہیں۔ تو اگر بلدیاتی نظام آتا ہے تو اس سے جو ہمارے ینگ چہرے ہیں وہ بھی آئیں گے، تو obviously جب ڈفرینٹ لوگ آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری اکانومی اچھی ہو، ہمارا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا بہتر ہو۔ مجھے لگتا ہے آپ مجھ سے زیادہ تیاری کر کے آئے ہیں اس ٹاپک پہ، اور میرے سامنے ایک نوجوان بیٹھا جب اتنی گہری باتیں کرے گا، اتنے سوال اٹھائے گا، تو مجھے آپ کی بات کے ساتھ ایگری کرنا پڑے گا۔ لیکن یہاں باتیں 2 ہیں۔ اچھا باتیں 2 کیا ہیں؟ دیکھیں یہ کوئی برا نہیں ہے، انبیاء کے بھی آگے انبیاء کی لڑی چلتی تھی، نبی آخر الزمان تو محمد مصطفیٰ ہی تھے نا، تو ان کی بھی لڑی چلتی تھی، کوئی بات نہیں۔ جارج بش، سینئر بش بھی آیا تھا۔ برائی کی بات نہیں کر رہے ہم، آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، نہیں آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، میں آپ کو انڈوز کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا اس کے بعد جونیئر بش بھی آیا تھا، لیکن ذرا دیکھیں سینئر بش اور جونیئر بش باپ بیٹے میں تو مقابلہ تھا حب الوطنی کا، اقربا پروری ختم کرنے کا، عدل کا۔ بھلے ہی انہوں نے ایران کے ساتھ یا عراق کے ساتھ نہ ہی عدل کیا ہو، لیکن امریکنز کے ساتھ عدل کرنا ان کی خواہش تھی، تو دیٹس گڈ۔ جب انبیاء آئے تھے نسل در نسل، تو ہر نبی پہلے باپ سے آگے زیادہ اس کی محنت اور قربانیاں زیادہ تھی۔ تو اگر تو آپ اس طرح کی وراثت
اور اس طرح کی میراث لانا چاہتے ہیں یا ڈیموکریسی میں ہے تو دس از آلسو اے نیچرل سلیکشن اینڈ پیپل ول گیو یو ووٹ اینڈ پیپل ول چوز یو. اگر ایک سے بڑھ کے ایک اگر بدماش آ جاتا ہے, ایک سے بڑھ کے آپ کے آگے مافیا آ جاتا ہے, تو پھر ایسی وراثت ہمیں نہیں چاہیے. اب آپ کہیں گے نعیم صاحب لوگوں کو ہوش کیوں نہیں آتی؟ لوگوں میں ہم ان کی آنکھوں میں امیدوں کا ایسا پیام دے دیتے ہیں, ایسے دیے جلا دیتے ہیں, ایسی امید دے دیتے ہیں جسے کہتے ہیں فراڈ. تو آپ کو پتہ ہے فراڈیا بڑا چرب زبان ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جس نے اپنی مارکیٹنگ کرنی ہے اس کے پاس 10 طریقے ہیں, تو بعد میں نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. وہ کہتا ہے اگلی دفعہ آتا ہے الیکشن قریب, وہ کہتا ہے ٹھہرے 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 ٹھہرے, یہ میرا پتر ہے, یہ میرے سے زیادہ اچھا ہے, یہ بھی میرے ساتھ آئے گا, یہ میں عدل بدل کروں گا, میں ریفارمز کی بات کروں گا, میں بیسک ڈیموکریسی لاؤں گا, میں وہ لاؤں گا جو بیسک ڈیموکریسی میں عدل بھی ساتھ ہوتا ہے, وہ نہیں لاتا. تو پھر اب ہمیں ٹھہر جانا چاہیے, پھر ہمیں نئے لوگ لانے چاہیے, بشرطے کہ جو آپ کی پس پشت قوتیں ہیں وہ بھی تھوڑا خیال کریں. ٹھیک ہے. اچھا نعیم صاحب, یہ جو آپ نے بات کی ہے, آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا. اب ہم اکثر اپنے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو کہ پی ایم ایل این کو سپورٹ نہیں کرتے تھے, لیکن وہ سی ایم سے اتنا امپریس ہے, مریم نواز سے اتنا امپریس ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی تعریف بھی کرتے ہیں. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی وہ کیوں ہے اقتدار میں اور ان کو نہیں ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ جو ہمارا نظام ہے نا اس کو پراپر طریقے سے چلائیں, امپراپر طریقے سے نہ چلائیں. پھر یہی انہی اقتدار میں سے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے, پھر ہم کس کی طرف دیکھیں. دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی تک جو پی ایم ایل این کا سٹانس ہے نا وہ کلیئر نہیں ہوا, اور وہ صحیح سے بتا بھی نہیں رہے کہ ان کا کیا سٹانس ہے نئے صوبوں کے حوالے سے. دوسری طرف بلاول کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کہتا ہے کہ سندھ کسی صورت تقسیم نہیں ہوگا. تو جو میجورٹی چاہیے وہ میجورٹی کیسے ملے گی ان کو پھر؟ دیکھیں چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. بلاول کے خاندان, شریف شرفا کے خاندان کو لت لگ گئی ہے اقتدار کی. یہ پروٹوکول کے بغیر دونوں خاندان واش روم میں بھی نہیں جا سکتے. اب آئیں جو ان کے مخالف ہیں, جو آمر ہیں, وہ تو ہوٹر والی گاڑی کے بغیر واش روم نہیں جا سکتے. اب 3 اشرافیہ ہیں نا, جس طرح میں نے باختر اختیار اشرافیہ کی, پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی, جب اقتدار کے بندر باٹ کی بات آئے گی تو نور السحر آپ دیکھیں گے یہ یکجان ہو جائیں گے, آگے پیچھے ایک دوسرے کی ہوا کو بھی وٹے ماریں گے. اب آپ نے جو بات کی, دیکھیں یہ جو سیاسی اتحاد ہے نا نظریہ ضرورت کے ساتھ, دیز آر ٹاکسک. تو یہ ٹاکسیسٹی ہے ان کے اتحاد, یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. میں پیپلز پارٹی کو پسند کرتا ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بطور اینالسٹ میں پیپلز پارٹی کے لیے جھوٹ بولوں. آپ فرض کریں کسی ایکس وائی زی پارٹی کو, مسلم لیگ کو, تحریک انصاف کو پسند کرتی ہے, بطور اینکر آپ کا فرض ہے کہ اس پلیٹ فارم میں, یہ بھی ایک ممبر ہے جو آپ کو ملا ہے, اس پہ آپ درست بات کریں, کیونکہ ہمارے اوپر تجزیہ کی ذمہ داری ہے. تجزیہ کی ذمہ داری یہ کہتی ہے کہ عمران خان پاپولر اس لیے ہوئے تھے کہ زرداری نواز کی کرپشن سے لوگ ناک ہو گئے تھے. کیا اس بات کو میں چھپاؤں گا تو میرے ویورز کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ آدھی محبت اس کو اپنی وجہ سے ملی ہوگی عمران خان کو, آدھی محبت بانی تحریک انصاف کو, ان دونوں کے زرداری ایٹسٹرا, اس میں مولانا فضل الرحمان وغیرہ وغیرہ, تو ان کی وجہ سے بھی محبت ملی کہ ان کو وہ پسند نہیں کرتے تھے. جو آپ کو بی بی مریم نواز بڑی پسند آئی ہیں, مجھے نہیں آئی. میرا ٹلٹ نون لیگ کی طرف بھی ہے, وہ اس لیے نہیں آئی کہ اس سے پہلے جو وزیر اعلیٰ تھے نا بزدار صاحب میں وہ چمک دمک وہ بات نہیں تھی, وہ اس کی مارکیٹنگ نہیں اس نے کی. اس نے واش روموں پہ, بلدیہ کے اداروں میں, ہسپتالوں میں بزدار ہسپتال, بزدار یونین کونسل نہیں بنائی تھی. تو بزدار کے مقابلے میں آپ, ہاں بڑے اچھے وزیر اعلیٰ تھے, شہباز شریف بڑے اچھے وزیر اعلیٰ تھے, نواز شریف جب پل بنانے کی بات تھی, اب تو صرف پودے لگانے کی بات ہے پل پہ, جب انفراسٹرکچر دینے کی بات تھی. مسلم لیگ نواز کا ہمیشہ موٹو یا نیریٹو ڈیولپمنٹ رہا ہے. اب آپ نے قرض اٹھا کے لگانے ہیں پیسے, اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ جو قرض کی میں پیے گا اس کی کتنی دیر تک فاقہ مستی جو ہے وہ حکمرانی رہے گی. صوبے بنانے میں نواز شریف, شہباز شریف, مریم, بلاول,
ان سب لوگوں یہ وجہ ہے, کبھی کوئی کراچی کارڈ کھیلتا ہے, کبھی کوئی سندھ کارڈ کھیلتا ہے, کبھی کے پی کے کارڈ. بالکل نعیم تو صاحب اب ایسے ہی ہے. صوبے ضرورت ان لوگوں کی وجہ سے بنے ہیں, اور یہ صوبے اپنی مرضی سے نہیں بنائیں گے. جو انہیں حکومتیں دیتی ہیں نا, وہ کہیں گے 4 دن اور حکومت دینے ہیں, صوبے بنا لو, یہ مان جائیں گے, نورا کشتی ختم ہو جائے گی. بالکل ایسے. اور جہاں تک بات رہی میری نعیم صاحب, میں نے تو کسی کی طرف اپنی بائسنس یا پسند یا ناپسند کا اظہار نہیں کیا. پسند نہ کرنا بھی ہو نا تو پھر ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں. پسند کرنا بری بات نہیں ہے, لیکن پسند کا مس یوز کرنا بری بات. بالکل, لیکن مجھے لگتا ہے جو جرنلسٹ ہوتا ہے نا, وہ نیوٹرل ہوتا ہے, یا وہ آبجیکٹیوٹی کے ساتھ رپورٹ کرتا ہے, وہ اپنی پسند ناپسند کو بیچ میں نہیں آنے دیتا فیکٹس کے. تو اسی کی بیس پہ کیا کہتے ہیں, میں نے 100% آپ کے منہ میں گھی شکر. لیکن جرنلسٹ انسان بھی ہو اور جرنلسٹ بھی ہو تو اٹس ویری گڈ کہ وہ جب اپنے منصب پہ بیٹھے تو پھر انالیسس دے, جس طرح میں اور آپ دے رہے ہیں, بالکل پھر ایسے اپنے گھر جا کے اس کا بھی کوئی دل کا معاملہ ہے. بالکل ایسے ہی. تو آج ہم بات کر رہے تھے, ایک نئی بحث چھڑی ہوئی ہے نئے صوبوں کے حوالے سے, اور ساتھ ساتھ بات کر رہے تھے جو ہماری کرنٹ اکانومی ہے, کیا وہ مزید صوبوں کا بوجھ اٹھا سکتی ہے, اور ساتھ ساتھ بات کی ہے کہ کتنی ضرورت ہے ہمیں نئے بلدیاتی سسٹم کی, کیونکہ اس سے جو ینگ لوگ ہیں, نئے چہرے ہیں, وہ بھی سامنے آئیں گے اور جو کہ بڑے ہیلپ فل بھی ثابت ہوں گے. میرے ساتھ موجود ہے نعیم مسعود صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کہ کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ اب مزید کوشش کرنے کی ہمت نہیں رہی. بار بار کی ناکامی, مشکلات اور دوسروں کی باتیں ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ شاید جو ہمارا خواب ہے وہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں. لیکن بعض اوقات فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کوئی مشکل کے سامنے رک جاتا ہے اور کوئی ایک بار پھر کوشش کرتا ہے, یا جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ نیور گیو اپ. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر حال میں ایک ہی راستے پر چلتے رہیں, بلکہ یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں خود پر یقین نہ چھوڑیں. راستہ بدلنا پڑے تو راستہ بدلے, اگر تھوڑی سی سپیڈ کم کرنی پڑے تو کر لیں, لیکن جو امید کا دامن ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے دیں. تو آج ہم جانیں گے کہ مشکل وقت میں انسان اپنا حوصلہ کیسے برقرار رکھے, اور جو کہا جاتا ہے نیور گیو اپ, اس سوچ کو ہم کیسے اپنائیں, کیونکہ یہ ہماری ذہنی صحت کے لیے بھی بہت اچھی ہے اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے یہ امپورٹنٹ بھی ہے. تو اسی پر بات کریں گے. اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے ماہر نفسیات بسمہ اعجاز. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں. بسمہ, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کبھی کبھی انسان ہار نہیں مانتا, لوگ اس کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ہار مانے, کیونکہ ہم بڑے بڑے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی نا آپ کا دل کرتا ہے کوئی آپ کو ایک ورڈ ایسا کہے اور جس سے آپ کو وہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ یار نہیں, تم کر سکتی ہو, تم کر سکتے ہو, تم نے یہ کر کے دکھانا ہے, تم میں یہ طاقت ہے, اور وہ چیز انسان کو آسمانوں پہ لے جاتی ہے. لیکن وہی انسان چاہے وہ جتنا مرضی اسٹرانگ ہو, کبھی کبھی اس کو یہ ورڈ بولنا کہ یار نہیں, مجھے لگتا ہے کہ تمہارے لیے نہیں ہے یہ, تم غلط سائڈ پہ جا رہے ہو, یہ نہیں ہے, کچھ اور ٹرائی کرو, یہ چیز اس کو اتنا بالکل وہ جس کو کہتے ہیں نا امید ہی وہ چھوڑ دیتا ہے اور بندہ بالکل گیو اپ کر کے بیٹھ جاتا ہے. تو اگر یہ سچویشن ہمیں فیس کرنا پڑے تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہر انسان جو ہے اس کی لائف کے اپنے پرسپیکٹیو کے حساب سے اپنے گولز اور ایمز ہوتے ہیں, اور ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اس نے کچھ چیزیں الائن کی ہوتی ہیں, کوئی پلان آف ایکشن بنایا ہوتا ہے, کوئی اسٹریٹجیز پلان کی ہوتی ہیں. سو ضروری نہیں ہے کہ جو پلان آف ایکشن اس نے پلان کیا ہو یا جو اسٹریٹجیز اس نے اپ لائن کی ہو, اپ لفٹ کی ہوں, ان کو بالکل اچھے طریقے سے سکسیزفل وے میں وہ اچیو ہو جائیں گی. ظاہر ہے چیزیں حالات ایک جیسے نہیں رہتے, سرکمسٹانسز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, فیسلٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں, تو آپ کبھی کبھی فیلیئرس کا شکار ہوتے ہیں, ناکامی میں چلے جاتے ہیں, کبھی کبھی کامیاب ہوتے ہیں. جب آپ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کا مورال بہت بوسٹ اپ ہوتا ہے, لیکن جب آپ ناکام ہوتے ہیں تو نہ صرف آپ کی اپنی ذات جو ہے وہ آپ کو ٹریگر کر رہی ہوتی کہ مجھ سے یہ کیوں نہیں ہوا, بلکہ اس سے زیادہ آپ کے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اب یہ جو تنقید ہے یہ کبھی کبھی گیس لائٹنگ میں بھی بدل جاتی ہے, اور انسان کا موٹیویشن لیول جو ہے وہ جو پیک پہ ہوتا ہے وہ ایک دم سے اس کو ڈاؤن فال ہو جاتا ہے. لوگوں کا کام ہوتا ہے سارکیسٹک ہونا, لوگوں کا کام ہوتا ہے نیگیٹیوز جو ہیں ان کو نکالنا, لوگوں کا کام ہوتا ہے کمی کو ہائی لائٹ کرنا. اب اگر آپ ایک سمجھ بوجھ رکھنے والے انسان ہیں اور آپ فوکسڈ ہیں اپنے گول کے لیے, اپنے مقصد کے لیے, تو پھر آپ کو اس تنقید کے دائرے میں سے باہر نکلنا پڑے گا.
کچھ بھی ہو جائے, کسی طرح سے بھی لوگ آپ کے اوپر ریمارکس دیں, آپ کو تنقید کا نشانہ بنائیں, آپ نے اپنے گول سے جو الائنمنٹ کی ہوئی ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. آپ جس وقت یہ فیصلہ کر لیں گے یا اپنے آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ دے دیں گے کہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا, دیٹ از دا مومنٹ کہ آپ کا فیلئر جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہونا شروع ہو جائے گا, اس میں مستقل مزاجی آپ میں جو ہے اس طرح سے آنی شروع ہو جائے گی. سو تنقید تو لوگ کرتے ہیں, تنقید جو ہے وہ کبھی کبھی پروڈکٹیو بھی ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کی ریشو یہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سچویشن میں سب سے بڑی چیز جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ فوکسڈ رہیں, یعنی آپ کی توجہ جو ہے وہ اپنے گول سے نہ ہٹے, فلیکسیبل رہیں. اگر ایک سچویشن میں ناکامی ہوئی ہے تو ضروری نہیں کہ اگلی سچویشن میں بھی ہو. ایک بہت ہی سمپل سی ایگزامپل ہے جس کو آڈینس ریلیٹ کر سکے گی. ایک سائنٹسٹ تھا تھامس ایڈیسن, وہ اس نے بلب جو ہے لائٹ کا بلب وہ ایجاد کیا تھا, اور 1000 دفعہ ٹرائی کرنے کے بعد بھی وہ سکسیسفل نہیں ہوا تھا. اس کی اپروچ یہ تھی کہ اگر 1000 دفعہ میں سکسیسفل نہیں ہوا تو اس کا مجھے یہ پتہ چل گیا کہ 1000 طریقے وہ ہیں جو کامیاب نہیں ہو سکتے. سمپل اپروچ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کمی کہاں پہ رہ گئی ہے اور اس کو کیسے ریفائن کیا جا سکتا ہے, اینڈ دین گو اہیڈ. بالکل ایسے. اچھا بسمہ, اکثر یہ ہوتا ہے کہ نا انسان کیا کہتے ہیں اس کو برن آؤٹ بھی نہیں کہہ سکتے, یا مطلب وہ ٹرائی کر بھی رہا ہوتا ہے نا تو اس سے نہیں کچھ ہو رہا ہوتا. وہ چیزیں جو بہت آسان ہوتی ہیں اور اس نے اس سے بڑی بڑی چیزیں کی ہوتی ہیں, لیکن اس کے اندر وہ انرجی ہی نہیں رہتی, یا کبھی کبھی اس کے اپنے شوق, اپنے ڈریمز, اس کو پرسیو کرنے کا ہی نہیں اس کا دل کرتا. تو یہ چیز کب ہوتی ہے اور وہ اتنا ڈرینڈ کیوں فیل کرتا ہے؟ دیکھیں یہ بالکل ایک نیچرل رسپانس ہے, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کہو کہ یہ ناکامی ہو گئی اور انسان جو ہے اس کا موٹیویشن لیول ڈاؤن ہو گیا یا اس کے اندر آگے جانے کی جو ایک سکت ہے وہ نہیں ہے, تو یہ کوئی اب نارمیلٹی ہے یا کوئی اب نارمل بیہیویئر ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ بالکل نارمل بیہیویئر ہے, بیکاز ہم انسان ہیں اور ہمارا جو سائیکی ہے وہ دونوں چیزوں کو ایکسیپٹ کرتی ہے, جو سکسیس ہے اس کو بھی اور فیلئر کو بھی. صرف فرق یہ ہے کہ ہمارا پرسپیکٹیو کیا ہوتا ہے, ہم فیلئر کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے بھی میں نے ایک چھوٹی سی ایگزامپل دی ایک سائنٹسٹ کی, اگر اس چیز سے اپروچ پہ رہیں تو دیٹ مینس کہ آپ پازیٹیو یا آپٹیمسٹک اپروچ رکھ رہے ہیں. آپ فلیکسیبل ضرور ہیں, یو ول ٹرائی نیکسٹ اگین, بٹ یو نیور فورگیٹ کہ میں نے کیا چیز ہے جو غلط کی تھی اور نیکسٹ ٹائم میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. تو یہ ایک طرح کا لرننگ پروسیس ہوتا ہے. اگر آپ اس کو ایک سیکھنے کی مشق کی طرح لے کے چلیں تو پھر آپ فیلئر سے نکل کے آہستہ آہستہ سکسیس کی طرف آئیں گے. لیکن اگر آپ اس سے ڈیگریڈ ہوتے رہیں, ڈس اپوائنٹ ہوتے رہیں اور اپنے آپ کو ورتھ لیس کنسیڈر کرتے رہیں تو پھر دوبارہ کھڑے ہونے کی جو طاقت ہے وہ نہیں ہو پائے گی. بالکل ایسی ہے. اچھا بسمہ, اگر آپ میں ایموشنل انٹیلیجنس آ جائے نا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی جو آپ پہ تنقید کر رہا ہے وہ کیا صرف اپنی انسیکیورٹیز ہیں وہ پروجیکٹ کرے, یا مطلب اس کے اندر یہ ہے کہ یہ چیز میں نہیں کر پایا, یہ کپڑے میں کیری نہیں کر پائی, یا مجھے اس پوسٹ پہ ہونا تھا میں نہیں آ پایا یا نہیں آ پائی. تو اگر آپ میں ایموشنل انٹیلیجنس ہونا, آپ فوراً پہچان لیتے ہو کہ یہ بندی میرے پہ تنقید کر رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ میرے میں کچھ ہے جو اس میں نہیں ہے اور وہ اس کو ٹریگر کر رہی ہے, وہ جو کمی ہے نا, وہ جو کمپلیکس ہے وہ اس کو ٹریگر کر رہا ہے. تو یہ چیز پتہ کرنا یا یہ چیز سمجھنا کتنا ضروری ہے, بیکاز میجورٹی لوگ جو آپ کو نیچا دکھاتے ہیں یا آپ کو ایسی باتیں بولتے ہیں وہ آلریڈی آپ سے بہت نیچے ہوتے ہیں. دیٹس وائی دے آر ٹرائنگ کہ وہ آپ کو اپنے لیول پہ نیچے لے کے آئیں. اس میں نا ایک کامن فیلنگ ہوتی ہے, یہ ایک کامن ایموشن ہے جس کو حسد کہتے ہیں, جیلسی کہتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو ایک انسان کو اس طرح کا بیہیویئر کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ عام طور پہ جو تنقید کرتے ہیں ان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ آپ سے کمپیریزن میں لو ہوں گے یا بہت زیادہ فیئرفل ہوں گے آپ سے. لیکن ضروری نہیں, کبھی کبھی آپ سے زیادہ کامیاب لوگ بھی آپ سے حسد کا شکار ہو جاتے ہیں. اس سچویشن میں کیا ہے کہ اس کو ڈیل کرنے کے لیے آلویز بلیو کہ جو اچھے دماغ کے اور اچھے دل کے لوگ ہوتے ہیں اور جو دوسروں کی خوشی میں خوش ہونے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کو تنقید اس اینگل سے نہیں کریں گے کہ آپ کی اس میں ذلالت آپ کو محسوس ہو, آپ کو ایک طرح کی ڈیگریڈیشن محسوس ہو, آپ کو یہ محسوس ہو کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میرے اندر تو کوئی ایسی کیپیسٹی نہیں ہے یا کیپیبلٹی نہیں ہے. ہر ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھنے والا انسان جو خود بھی کامیاب ہوگا وہ ہمیشہ دوسرے کو کامیاب کرنے کے لیے اس کی ہیلپ کرے گا, سپورٹیو رول میں ہوگا, کوآپریٹیو ہوگا. یہ ایک اچھے انسان کی نشانی ہے. وہ انسان جو آپ کو صبح دوپہر شام ایک میڈیسن کی طرح تنقید کے سٹیٹمنٹ دے رہا ہو, دیٹ مینس کہ وہ آپ سے کمپلیکسڈ ہے, آپ سے مقابلے بازی کر رہا ہے اور آپ کی
کامیابی سے خوش نہیں ہے اور اس کو آپ کی کمزوری پتہ چل گئی ہے کہ آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ کہی جائے گی تو آپ کا چہرہ جو ہے اس کے اینگل ایک دم بدل جائیں گے اور آپ کے چہرے سے جو مسکراہٹ ہے اس کو چھین لیا جائے گا اور دیٹ از دا سکسیس آف دیٹ پرسن بٹ فیلئر ٹو یو. اس سچویشن میں ان لوگوں سے ڈیل بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اپنے مورال کو ہائی کرنے کے لیے کبھی کبھی آپ کو انکیوبیشن میں بھی جانا چاہیے. انکیوبیشن کا مطلب ہے کہ نیور بلیو کہ ایوری ڈے از دا سیم. اگر 3 دن 4 دن کوئی کام نہیں ہو پایا, 5ویں چھٹے دن بریک لے لیں. ڈونٹ ویسٹ یور انرجی آن اٹ اور ایکسٹرا انرجی اس پہ لگائیں. انکیوبیشن میں جانے سے کیا ہوگا, آپ کی ایک انرجی ریوائیو ہوتی ہے, بوسٹ اپ ملتا ہے. جب آپ واپس آتے ہیں تو پہلے سے زیادہ اچھے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں اور اچھی انرجی کے ساتھ. بالکل, اور بریک ویسے بھی بہت زیادہ نیسیسری ہوتا ہے کیونکہ سم ٹائمز آپ کو لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا, لیکن اس ٹائم آپ کو صرف 1 یا 2 دن کا بریک چاہیے ہوتا ہے چیزوں سے, اور اس کے بعد آپ ریچارج ہو جاتے ہیں, جس کو کہتے ہیں نا سوشل بیٹری آپ کی ختم ہو جاتی ہے. اچھا بسما, اکثر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو کہنا تو آسان ہوتا ہے نیور گیو اپ, لیکن کچھ لوگ بہت جلدی گیو اپ کر دیتے ہیں. تو جو بہت جلدی گیو اپ کر دینا اور پیچھے ہٹ جانا, کیا اس کو ہم اسٹرانگ باؤنڈریز کہیں گے یا اس کو ویک ہونے کی نشانی کہیں گے؟ نہیں, بہت جلدی گیو اپ کرنے کا مطلب ہے کہ انسان جو اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے. جو ریجڈ ہوگا نا, وہ ناکامی کو دیکھتے ساتھ ہی کہے گا مجھ سے نہیں ہوگا, یعنی وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پائے گا. فلیکسیبل انسان وہ ہے جو اس کو ایکسیپٹ کرے گا اینڈ دین لرننگ کرے گا کہ اس میں سے کیا چیز ہے جو میں نے لرن کی ہے, اینڈ تھرڈ تھنگ اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرے گا. سو یہ ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے اور اچھے ایموشنل انٹیلیجنٹ پرسن کی نشانی ہے. لیکن جو پرسن ہر ایک چیز کے اوپر, ہر ایک ایم کے اوپر یا ہر ایک ناکامی کے اوپر گیو اپ کر دے, دیٹ مینس کہ دیٹ پرسن ہیز ویک نروز اینڈ ہی از پور ان ایموشنل ریگولیشن. تو اس کو اپنی ان کیپیسٹیز کو یا ان کیریکٹرسٹکس پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ آگے آنے والے مراحل جو ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے. بالکل, اور مجھے لگتا ہے کہ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت فلیکسیبل بنایا ہے, ہمیں ایسا بنایا. بیکاز میرے ایک ٹیچر تھے, انہوں نے ہمیں بڑی مزے کی ایگزامپل دی تھی. جب نا اسٹوڈنٹس ان سے آرگیو کر رہے تھے, ہیلدی آرگیومنٹ جو کہ اچھی چیز ہے, کہ ہم جلدی ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے, تو انہوں نے بتایا کہ یہ بالکل چیز غلط ہے. کہتے ہیں جیسے رمضان آتا ہے, ہمیں پہلے 2 روزے مشکل لگتے ہیں, لیکن جب آخری روزے کی باری آتی ہے پھر ہم کہتے ہیں کیوں, مطلب ایک تو اتنی خوشی ہوتی ہے لیکن رمضان کے جانے کا غم بھی ہوتا ہے, اور وہ پھر وہ عید والے دن غلطی سے پانی پی لو, مطلب پانی پی لو تو ایسے لگتا ہے پتہ نہیں شاید آج بھی روزہ تھا. تو مطلب انسان اتنی جلدی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اور انسان اتنا فلیکسیبل ہے, لیکن شاید لوگوں کو اپنی کیپیبلٹی کا اندازہ نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے ہر انسان کو نا تھوڑا سا اپنے اوپر, وہ کہتے ہیں نا دوسروں کو جاننا تو ضروری ہے لیکن خود کو جاننا بہت ضروری ہے. میں اس پہ یہی ایڈ کروں گی, آپ نے بہت پیاری بات کی. انسان کو اسی لیے اشرف المخلوقات کہتے ہیں کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی ہے جس کا استعمال وہ کر سکتا ہے. سمپل سا ایک میسیج ہے, اگر لوگ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنانے کی بجائے یا ان کے اوپر انگلیاں اٹھانے کی بجائے صرف اپنے گریبان کو کھول کے دیکھ لیں اور اپنی پرسنالٹیز اور اپنی سیلف کے اوپر ورک کر لیں کہ اچھا واٹ ایم آئی, تو میرا خیال ہے کہ آدھے پرابلمز وہیں پہ ختم ہو جائیں گے. ہم ہمیشہ دوسرے کی طرف ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. سو یہ فوکس جو ہے اپنے اوپر شفٹ کریں, سو دیٹ مینس کہ آپ خود بھی پروگریس کریں گے اور دوسرے کو بھی پروگریس کرنے کا موقع دیں گے. بالکل. اچھا بسما, آج نیور گیو اپ ڈے بھی ہے, اور دوسرا جیسے آپ نے بات کی ہے نا کہ کانسیکوینسز کو چھوڑ دیں یا آؤٹ پٹ کو چھوڑ دیں, اپنے پہ فوکس کریں. تو میں نے ایک بڑی پیاری تھیوری پڑھی تھی, ایک بڑی پیاری ٹرم تھی اسٹوئسزم, جس میں آپ کہتے ہو کہ جو چیز آپ کے اختیار میں ہے نا بس اس پہ فوکس کرو. میں نے فلسفی میں یہ چیز پڑھی تھی. فار ایگزامپل جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اس سے شاید ان کو اندازہ بھی ہو, اور جب سے مطلب میں نے یہ چیز پڑھی ہے میری یہ چیز بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہے کہ آپ انٹرویو دینے جا رہے ہو, آپ کے بس میں کیا ہے, صرف یہ کہ آپ انٹرویو کی تیاری کرو, آپ اچھے لوگوں, دیٹس اٹ. وہاں پہ جا کے آپ سلیکٹ ہوگے نہیں ہوگے, ویدر کیسا ہے کیسا نہیں, کہ آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں. تو جو چیز آپ کے اختیار میں ہے صرف اس پہ فوکس کرو. تو آپ کو نہیں لگتا ہم سب کو یہ اڈیپٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے؟ بالکل کرنا چاہیے. اس سے اگر آپ نقصان میں بھی آ جاتے ہیں نا, فیلئر میں بھی چلے جاتے ہیں یا آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو بھی آپ کے چہرے پہ اسمائل ہوتی ہے, کیونکہ یہ نشانی ہے ایک پازیٹیو سوچ کی اور آپٹیمسٹک مائنڈ کی. جس انسان میں یہ سوچ ہوتی ہے وہ ناکامی سے ڈرتا نہیں ہے, بلکہ ناکامی کو بھی اسی طرح سے ایمبریس کرتا ہے جس طرح سے وہ کامیابی کو کرتا ہے, اور اس کا مرال جو ہے وہ کم نہیں ہوتا, وہ اس سے سیکھ لیتا ہے اور نیکسٹ ٹائم وہ اس سے زیادہ وگر کے ساتھ منظر عام پہ آتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کی اسٹرینتھ ریمارکیبل ہوتی ہے, اور سب کو یہ چیز سیکھنی چاہیے
لیکن انفارچونیٹلی پرسنالٹیز آر ڈفرینٹ, نیچر از ڈفرینٹ. کچھ لوگوں کو ٹائم زیادہ لگتا ہے, کچھ لوگوں کو کم لگتا ہے, لیکن یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جس پرسن میں یہ کیپیسٹی لرن کرنے کی قابلیت ہوتی ہے اور اس نے اپنی پرسنالٹی کا پارٹ بنا لیا, وہ آلریڈی سکسیزفل انسان ہوتا ہے, وہ کامیابی جو ہے اس کے قدم چومتی ہے. بالکل. اچھا بسمہ, میں نے اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ کبھی کبھی کسی کے ایک سینٹینس آپ کو انکریج کر دیتا ہے, اور کبھی کبھی کسی کا بولا گیا ایک جملہ بالکل جس سے آپ کہتے ہیں نا آپ سب کچھ ہتھیار ڈال کے بس بیٹھ جاتے ہو اور میں نہیں کر سکتا. تو جب آپ کسی ایسے انسان کو دیکھو کہ وہ تھوڑا سا اسٹرگل کر رہا ہے یا چوائس کرنے میں اس کو مشکل آ رہی ہے, تو اس کو ہم کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں اور کیسے کرنا چاہیے؟ بہت سمپل سی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. جیسے اگر کوئی مشکل میں ہے تو آپ کا صرف اس کو یہ کہہ دینا کہ آئی ایم ود یو, حالانکہ آپ نے کرنا کچھ نہیں ہوتا. آپ کا صرف یہ 4 الفاظ جو ہیں وہ ایک دم اس کے اندر انرجی ریوائیو کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں, somebody is with me. اگر آپ کسی کے پاس فزیکلی موجود نہیں ہیں, آپ میلوں دور بیٹھے ہوئے ہیں, آپ واقعی کچھ نہیں کر سکتے, اور آپ اس کے لیے کہو کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گی کہ تمہاری یہ پرابلم جو آسان ہو جائے, اس سے اس کو انرجی مل جاتی. کہتے ہیں نا, اٹ از سم ہاؤ اے میٹر آف ون پش. تو آپ کو وہ جو ایک دھکا دینے والی بات ہوتی ہے نا, وہ ان اسٹیٹمنٹس میں, ان ورڈز میں موجود ہوتی ہے. تو پازیٹیو اسٹیٹمنٹس کہنی چاہیے, لوگوں کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں, آپ ان کا بیسٹ سپورٹ سسٹم ہے, آپ ان کے کمپینین ہیں, آپ ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں. اینڈ اگر وہ فیل بھی ہو جائیں, اگر وہ ناکام بھی ہو جائیں, تو یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ججمنٹل اباؤٹ دیم. صرف اتنی سی بات جو ہے وہ اگلے کا مورال ہائی کر دیتی ہے اور اس کو ناکامی سے کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بسمہ, کیونکہ آج نیور گیو اپ ڈے ہے اور ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے اس سیگمنٹ کے لیے بھی, تو یہ بتائیں کہ اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو کیا ٹپس دینا چاہیں گے اور کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, دن ہے نیور گیو اپ ڈے, تو میسیج ہی دن کا یہ ہے کہ ڈونٹ گیو اپ. سو سمپل سا میسیج ہے کہ یہ 3 الفاظ جو ہیں نیور گیو اپ, اس کو اپنے آپ کو کہا کریں. جب بھی آپ اپنے کسی بھی مقصد میں ناکام ہو جائیں یا آپ گر جائیں یا آپ کو محسوس ہو کہ ناؤ اٹ از دا ٹائم ٹو گیو اپ, دیٹ از دا ٹائم ٹو اسٹینڈ اپ. سو ڈونٹ گیو اپ, آلویز اسٹینڈ اپ فار یور ایمز اینڈ آبجیکٹیوز اینڈ یو ول بی سکسیزفل. بالکل ایسے ہی ہے. تو آج ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جو سوچ ہوتی ہے, جو سینٹینس ہم سنتے ہیں کبھی سوشل میڈیا پر, کبھی ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, کبھی لوگوں کے منہ سے سنتے ہیں نیور گیو اپ. تو آج نیور گیو اپ ڈے ہے, اور اسی حوالے سے ہم نے بات کی ہے کہ کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے کہ ایک ریجیکشن یا کوئی فیلئر شاید اس کی زندگی کا اینڈ ہے, بلکہ اس کو اس ٹائم پہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہر جو اختتام ہے اس کے بعد ایک نیا آغاز ہے. تو جب کوئی چیز اینڈ ہو تو اس کو ایکسائٹیڈ ہونا چاہیے کہ نیکسٹ چیپٹر کیا ہوگا میری لائف کا, رادر دین کہ وہ بالکل ایک کمرے میں بند ہو جائے یا بالکل مایوسی میں چلا جائے یا ہمت ہار جائے. تو اسی حوالے سے آج بات کر رہے تھے. اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود تھی ماہر نفسیات بسمہ اعجاز. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. مائی پلیزر. اب یہ وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کہ لاہور ٹریفک پولیس کو یہ کریڈٹ تو جاتا ہے کہ شہر میں جو ٹریفک کا فلو ہے اس کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ فورس وہ کام بھی کر رہی ہے جو ہمارے باقی اداروں کی ذمہ داری ہے. سڑکوں پر گداگری کے خلاف ایکشن لینا ہو تو ٹریفک وارڈنز فرنٹ لائن پر کھڑے ہو کر گداگروں کو ٹریفک سگنل سے ہٹانے کے ساتھ ان کو متعلقہ اداروں کے حوالے بھی کرتے ہیں. اسی طرح تجاوزات کے خلاف بھی ٹریفک وارڈنز ہی فرنٹ پر نظر آتے ہیں. اور یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو کام دوسرے اداروں کی ذمہ داری ہیں فیلڈ میں وہ بھی ٹریفک پولیس پورا کرتی نظر آتی ہے. اور شاید اسی وجہ سے لاہور کا دنیا بھر کے دیگر شہروں کے مقابلے میں ٹریولنگ ٹائم بہتر رہا ہے, جو کہ ایک پازیٹیو بات بھی ہے. شہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریفک مسائل اب بھی ہیں اور جن کے لیے مختلف جو ہے سطح پر کام بھی ہو رہا ہے. تو اس کے متعلق اس سیگمنٹ میں ہم جانیں گے کہ ٹریفک پولیس کن چیلنجز میں رہتے ہوئے شہر کی ٹریفک روانی کو بہتر بنا رہی ہے, اور جو کم سن ڈرائیورز کو سڑکوں پر مستقل ہم کیسے روک سکتے ہیں تاکہ جو افسوسناک واقعات ہم دیکھتے ہیں اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ہے ہربنس پورا جیسا جو واقعہ ہے وہ دوبارہ نہ ہو. اور اسی حوالے سے بات کریں گے جن لوگوں نے سڑکوں کو ریسنگ ٹریکس بنایا ہوا ہے اس کو روکنے کے لیے کون سے فیصلے کیے جائیں گے.
اس حوالے سے بات ہوگی. اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں CTO لاہور عبدالرحیم شرازی صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم تھینک یو جی, تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو جی. یو ویلکم سر. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ٹریولنگ ٹائم جو ہے اس میں بڑی بہتری آئی ہے لاہور کی, تو اب بھی کون سے چیلنجز ہیں جن کا آپ لوگ سامنا کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. یہ جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے, بیسکلی نمبیو ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ پرسیپشن بیس سروے کرتا ہے. یہ جو بہت سارا لا اینڈ آرڈر کا بھی کرتا ہے. ان کا جو مڈ ایئر 2026 کا آیا ہے ٹریفک کا, تو اس میں الحمدللہ لاہور کی جو پلیسمنٹ ہے, اس نے جو ان کا بیسکلی وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کنجیشن کتنا ہے اور باقی انفراسٹرکچر کتنا اچھا ہے اور آپ کی انفورسمنٹ کتنی اچھی ہے. تو ان پیرامیٹرز کے اوپر جو لاہور کی پلیسمنٹ ہوئی ہے, اٹ از سگنیفیکنٹلی ہائر دین بہت سارے آپ کے ڈیولپنگ کنٹریز کے کیپٹل سے. کراچی سے بہت بہتر ہے, اسلام آباد سے سرپرائزنگلی بہتر ہے. اور جو ان کا ایک اسپیسیفک جو مین بینچ مارک ہے وہ ٹریولنگ ٹائم سے وہ کرتے ہیں, اور جس میں ایک اسپیسیفک کمیوٹ کے لیے جو لاہور کا ٹریول ٹائم 34 منٹ دیکھا ہے, وہ کراچی کے لیے شاید 53 منٹ ہے. اور ایون انڈیا کے نیو دہلی ممبئی کے لیے اٹ از مور دین 57-58 منٹس, وچ شوز کہ ٹریفک کے اندر جو ایک ہماری ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے, بہت سارے ادارے مل کے کام کرتے ہیں. ٹریفک از ایٹ دا فور فرنٹ, جو انفورسمنٹ کر کے چیزوں کو روڈز پہ ٹریفک کے فلو کو اسموتھ رکھتی ہے اور رواں دواں رکھتی ہے. تو اس میں الحمدللہ اٹس اے ویری انکریجنگ ہمارے لیے ایک بینچ مارک ہے جس نے مزید ہمیں موٹیویٹ کیا کہ ہم اپنی چیزوں کو بہتر کریں. اور آپ نے اپنے جو پہلے جو بلڈ کرتے تھے اپنے پریمس, اس کے اوپر آپ نے کہا کہ ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو کہ آف کورس اٹس اے ہول آف گورنمنٹ اپروچ. جو گداگری کی آپ نے بات کی, ہمیشہ سے مطلب جب سے ہم ملازمت میں ہیں اس سے پہلے بھی, چونکہ ٹریفک وارڈنس کی بہت زیادہ ویزیبلٹی ہوتی ہے چوک چوراہوں پہ, اور جو گداگر ہیں وہ بیسکلی فلو آف ٹریفک کو obstruct کرتے ہیں, اس لیے ان کو دیا گیا ہے کہ وہ جا کے ان کو وہاں سے لیں. لیکن ابھی ہم جو کام تھوڑا سا مختلف کرنے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ اب ہم ان کو, بہت سارے ان میں سے گداگر ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ نامساعد حالات کی وجہ سے اس علت میں یا اس مجبوری کے تحت کرتے ہیں, تو ان کو ہم اس ساری چیزوں میں سفٹ آؤٹ کر کے ان کی پراپر میڈیکل اسکریننگ کر کے کہ کوئی ڈرگ ڈپینڈنسی تو نہیں ہے, کوئی اور نہیں, اور اس کے بعد ان کی ایڈوانس سائیکومیٹرک ٹیسٹنگ کر کے بہت سارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو کہ ان کو اسکل سیٹس جو ہیں, اگر ان کی تعلیمی قابلیت کو دیکھتے ہوئے, اگر کوئی بالکل ہی ان پڑھ ہے اور پڑھا لکھا نہیں ہے اور کچھ کے اگر میڈل ہیں یا میٹرک پاس ہے, اس کے بعد سے جو بہت سارے ٹریڈز ہوتے ہیں ان کو ہم سکھائیں گے. اور اس کے بعد ابھی ہماری کلیبریشن ہے اسمال انڈسٹریز کے ساتھ, جنہوں نے کہا ہے کہ وہ انٹرسٹ فری لونز جو ہیں وہ ان کو دیں گے گداگروں کو, اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ نہ صرف ان کو اسکل سیٹ سکھائی جائے گی, فار ایگزامپل یہ جو آپ کے سامنے پوٹری پڑی ہوئی ہے, اور پھر ان سے وہ خریدی بھی جائے گی تاکہ وہ ایک سسٹینیبل ماڈل ہو. اور اس کی سارے کا جو کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ساری ایفرٹ سے, ایکسرسائز سے ہمارے پاس کچھ سکسیس سٹوریز آ جائیں جو کہ لوگوں کو انسپائر کر سکیں, لوگوں کو متاثر کر سکیں. اور میرے سے زیادہ جب ایک بندہ جو پہلے کسی پروفیشنل گداگر گروپ میں تھا اور بعد میں وہ باعزت روزگار کما رہا ہے اور معاشرے کا فعال شہری بنا ہوا ہے, جب وہ آ کے بتائے گا کہ جی میں نے یہ رستہ چنا اور اس پہ میری عزت نفس بھی جو ہے میری ریسٹور ہوئی اور میں اپنا جو ہے وہ گزر سفر کے لیے میں ایک باعزت روزگار کماتا ہوں, تو آئی تھنک بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ جنرلی مجبوری کے تحت آئے, تو وہ اس میں میں سمجھتا ہوں. اچھا سر, جیسے آپ نے بات کیا کچھ لوگ واقعی مجبور ہوتے ہیں, ان کے حالات صحیح نہیں ہوتے تو وہ اس پیشے کی طرف آ جاتے ہیں. انہوں نے بہت ٹرائی کیا ہوتا ہے کہ وہ, کیونکہ اکثر لوگوں کو ہم ویڈیوز بھی ایسے دیکھتے ہیں جب ہم ان سے جا کے پوچھتے ہیں یا ہماری ٹیمز پوچھتی ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کام کریں, ہمیں وہ ایک جو سب سے ہم کہتے ہیں کہ آسان حل جو لوگوں کے پاس ہوتا ہے نا کسی کے گھر میں کام کرنے کا, ہمیں وہ کام بھی نہیں ملتا, آپ ہمیں نوکری دے دیں. یہ تو آپ ان کی بات کریں, اور ہم ایسے بہت سے ادارے دیکھتے بھی ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں, اور باقاعدہ وہ ان لوگوں کو لے کے جاتے ہیں, ریہیب میں رکھتے ہیں, اور اس کے بعد پراپر ایک ٹریننگ دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک اچھے شہری بن کر باہر نکلتے ہیں. تو ان کی تو بات ہوگی. دوسرا یہ بتائیں جو مافیاز ہیں, پراپر مافیاز ہیں جو بچوں سے بھی یہ چیز کروا رہے ہیں جو کہ ہمارے قانون کے خلاف ہیں, اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پراپر لاہور میں, اگر ہم لاہور کی بات کریں تو پراپر جگہیں ہیں جو انہوں نے اسائن کی ہوتی ہیں. بہت سی ویڈیوز آتی ہے کہ گاڑی صبح چھوڑ کے جاتی ہے ان کو, وہ گاڑی میں سے اترتے ہیں, اس کے بعد گاڑی ان کو لینے آتی ہے. تو مافیاز کے خلاف کیسے کریک ڈاؤن کریں گے؟ یہ آپ نے بڑا کرٹیکل کویشچن پوچھا.
اس میں دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ گورنمنٹ لیول کے اوپر جو, کیونکہ ہمارا کوئی بھی جو کام ہے اس کو اٹ ہیز ٹو بی بیک بائی دا لا, اس کے پیچھے قانون کی سپورٹ ہوتی ہے ہمیں. تو جو مین لا ہے جو کہ یہ غداگری کو ڈیل کرتا ہے وہ ویگرنسی آرڈیننس 1958 ہے. اس کے اندر ایک نئی شک ایڈ کی گئی ہے سیکشن 10, جس کے اندر جو آپ نے بات کی ہے ہینڈلرز کی, کہ وہ لوگ جو کہ, کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے یہ بہت لوکریٹو یہ ایک ہے, جس سے جو بھیک مانگنے والا اگر دن کے 100 روپے کماتا ہے تو ہوتا ہے اس کو 20 روپے ملتے ہیں, اور 80 روپے وہ جو اس کا ہینڈلر ہوتا ہے جو اس سے ایکسٹارٹ کر لیتا ہے. تو اس دفعہ ہم جو کچھ کام قدریں مختلف کر رہے ہیں, ہم نے ایک بڑے معتبر مستند این جی او کے ساتھ مل کے پوری لاہور کی میپنگ کرائی ہے. اس سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں ان کی جتنی آبادیاں ہیں ان کا ہمیں اندازہ ہو گیا کچھ حد تک کہ کہاں کہاں پر موجود ہیں جو کہ پورے پروفیشنل گداگر جو ہیں جو پوری آبادیوں میں جھگیوں میں رہتے ہیں. ایک دوسرا, جو بھی گداگر آپ پکڑتے ہیں, آج تک ہم تقریباً آج کی ڈیٹ تک ہم لاہور سے تقریباً 5000 کے قریب جو گداگروں کو چوک چوراہوں سے لے کے جا کے سوشل پروٹیکشن میں, چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے اندر ایدی میں ہم ان کو جمع کرا کے اس کے خلاف پرچے کیے. تو جو لوگ اپنی شخصی ضمانت کے اوپر یا ضمانت کے اوپر ان کو کورٹ سے لے کے آتے ہیں اور ان کا ان سے کوئی خونی تعلق نہیں ہوتا, تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ان کا ان سے کوئی تعلق ہے, تو اس زاویے سے بھی ہم کر کے ان کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں. اور جو ہوم ڈپارٹمنٹ میں ہوم سیکرٹری صاحب کی زیر قیادت ایک ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے, انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ ایمفیسس کیا ہوا ہے کہ ہم ہینڈلرز کو پکڑیں, اور ان کے مطلب ان کی جو ان کی دانش میں کہ اگر ہم ان ہینڈلرز کو پکڑ کے جو قانون اور ضابطے کے مطابق ان کی سزا ان کو دلوا دیں تو شاید اس کا بہت ڈیٹرنٹ ایفیکٹ ہوگا. بالکل صحیح وہ سمجھتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی ایک ایکسرسائز ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو واقعی پسے ہوئے لوگ ہیں اور جو بالکل اپنی کسی مجبوری کے تحت اس لت میں پڑ جاتے ہیں, ان کو ہم کوئی باعزت روزگار کرنے کے لیے کوئی ان کو ایسی ری سکل کریں ان کو کہ جو وہ کام 2-2.5 مہینے میں سیکھ لیں, اور ان کے بعد ان کو اپنا کاروبار کرنے کے لیے ہم ان کو پیسے دیں. ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہے. 2 کالرز ہیں میرے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حنیف صاحب, کیا سوال ہے آپ کا؟ ایک تو سی ٹی او شرازی صاحب کو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ جشن آزادی پہ جو انہوں نے لبرٹی پہ پروگرام کیا ہے وہ بہت زبردست تھا. ہم فیملی کے ساتھ شامل ہوئے ہیں, ہم نے بہت انجوائے کیا بچوں کے ساتھ. اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک گراف شو کیا تھا کہ 149 کنٹریز سے بہتر ہے ہمارا ٹریولنگ ٹائم. تو مجھے نا اس پہ تھوڑا ڈاؤٹ ہوا جب میں نے گوگل پہ جا کے اور ویب سائٹ پہ جا کے سارا سرچ کیا, تو مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارا جو ٹریولنگ ٹائم ہے لاہور کا وہ تو کافی ترقی یافتہ ملکوں سے بھی بہت زیادہ بہتر ہے. میری رہائش ادھر گجو متے کے قریب ہے, تو یہ ان کا جو کھانے کا ڈسپلن ہے ٹریفک کا, ہیوی ٹریفک کا, یہ بہت زبردست ہے. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے آن لائن لائسنسنگ دستک ایپ میں جو کام کیا ہوا ہے وہ بھی بہت زبردست ہے, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ حنیف صاحب. ایک اور کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. جی سوال کیجیے. وہ کوشچن تھا جو صاحب سے, آج کا پروگرام آپ دیکھ رہے, بڑا اچھا آپ نے کیا. کوشچن میرا سی صاحب سے یہ تھا کہ یہ پل طرف یہ بیکاری وغیرہ ہوتی ہیں تو جس کی وجہ سے ٹریفک کا نظام بھی بڑا یہ خراب ہوتا ہے, تو ذرا ادھر بھی کائنڈلی یہ دیکھیں. ٹھیک ہے. دیکھیے جی, میں دونوں کالرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا, اور اپریشیٹ کے ساتھ ساتھ ایک چیز کی نشاندہی کی, ٹریفک کنجیشن کی, گداگری کی. اس میں ہم نے 2 ڈیڈیکیٹڈ ہیلپ لائنز بنائی ہیں, 0323-586-8888. یہ نمبر شیئر کر دیں گے, پلیز کو کر دیں. اور ہم انشور کرتے ہیں کہ جو بھی لوگ ہم سے رابطہ کریں اور ہمیں کوئی چیز بتائیں ٹریفک کنجیشن کی, ٹریفک سٹاف کی بدتمیزی کی, رشوت لینے کی, ڈرفٹنگ کی, ون ویلنگ کی,
تو میں انشور کرتا ہوں کہ ہم اس کو رسپونڈ کریں. سو مچ سو کہ میرے جو پرسنل سوشل میڈیا ہینڈل پہ بھی اگر مجھے کوئی بھیج دیتا بندہ تو وہ مجھے 3 آئے میرے اس کے اوپر, اور میں نے تینوں, ہم نے وہ گاڑیاں جو بہت تیز ساری ڈرفٹنگ کر رہی تھیں, ہم نے تینوں گاڑیاں پکڑیں. اور اس کے بعد تو یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بس آپ کے تمام سامعین ناظرین کو کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اگر اس طرح کی کوئی ان کو ایشوز آتے ہیں وہ بتائیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پہ اگر میرے پاس 40 سے 50 کمپلینٹس آتی ہیں تو اس میں سے ایٹ لیسٹ 15 سے 20 ایسی ہوتی ہیں جو کہ لوگ گداگری کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے ٹریفک فلو خراب ہو رہا ہوتا ہے. جس طرح آپ نے بات کی کہ سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں, اور یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ ایک چوک پہ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ نے اچھا موبائل فون پہنا ہوا یا آپ نے کوئی چیز سونا پہنا ہوا یا آپ کی شیشہ کھلا ہوا پچھلا اور پیچھے بیگ پڑا ہوا ہے, تو اگلے اشارے پہ بتا کے ایسے گروپ منظم گروپ پکڑے گئے ہیں لاہور میں. تو ان کو ایسٹیٹکلی بھی پلیزنگ نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک فلو خراب کرتے ہیں اور سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں وہ کرنے. اور چونکہ گورنمنٹ نے اتنے زیادہ اپنے ادارے بنائے ہوئے ہیں جو کہ ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے, تو یہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ اس کو. ٹھیک ہے, اگلے سوال کی طرف جاؤں گی. اس سے پہلے ایک اور کالر ہے میرے ساتھ, ان کا سوال لے لوں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, سوال کیجیے. جی میں سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ نے جو اتنا زبردست فلوٹ تیار کروایا تھا سی ٹی او نے 14 اگست کی سیلیبریشن کے لیے, یہ آئیڈیا آپ کو کس طرح آیا؟ ٹھیک ہے. بہن بہت شکریہ جی آپ کے سوال کا. دیکھیں جی جو وطن سے محبت ہے یہ تو آپ کے اندر بھی ہے, ہمارے اندر بھی ہے, ہم سب کے اندر ہے. میں اس وطن کی وردی پہنتا ہوں, میرے والد بھی فوج میں تھے, تو یہ تو ہمارے اندر. اور اس کے علاوہ ہمیشہ سے جو سٹی ٹریفک پولیس ہے وہ اس کو بہت جوش و خروش سے بناتی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی سے مارکہ حق اور اس کے بعد مکہ ڈیکلیریشن, تو بہت سی چیزوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس ٹائم پہ دنیا کے سینٹر سٹیج بنایا ہوا. تو یہ ہم سب کے اوپر لازم ملزوم ہے کہ ہم اپنے ملک کی جو یوم آزادی 79ویں تھا اس کو بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں. اور مجھے بہت خوشی ہوئی, کسی نے بات کی تھی کہ وہ جو 6 جگہ پہ فائر ورکس ہوئے, شاید لبرٹی گئے یا فیملی کے ساتھ گئے, تو لیکن ہمارے لیے بہت چیلنج تھا مین بولیوارڈ کو کی ڈیورژنز دینا. میں لاہور کا رہنے والا ہوں, 2 دفعہ میں کر چکا ہوں, ایک دفعہ ادھر اور ایک دفعہ مارکہ حق کے اس کے کانسرٹ پہ. یہ بہت چیلنج ہوتا ہے ہمارے لیے, کیونکہ اس سے آپ کی بہت ساری جو دیگر روڈز ہیں, جیل روڈ ہے, مال روڈ ہے, کنال روڈ ہے, ایم ایم عالم ہے, گرو مانگز روڈ ہے, ہر روڈ کے اس کا فلو آتا ہے اس کے اوپر. تو لیکن یہ الحمدللہ ہم نے کیا اور سرخرو ہوا ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کہ اس وقت 14 اگست کے اوپر نہ تو کوئی فیٹل ایکسیڈنٹ ہوا ہے, نہ ون ویلنگ کا کوئی کسی کو نقصان ہوا ہے, جانی نقصان یا دوسرا. تو وہ ہماری ایک بڑی ہم نے ایک سسٹمیٹک پلان ان پلیس کیا تھا 10 تاریخ سے. اس میں ہم نے گاڑیوں کو, موٹر بائکس کو جو پہلے چلان ہو چکی ہیں ان کو ہم نے بلیک لسٹ کیا تھا, باسوں کو پکڑا تھا, اور لاہور پولیس سے مل کے ہم نے جو یہ میکینکس ہے جو آلٹریشن کرتے ہیں ان کا بڑا اسٹرانگ کریک ڈاؤن ہوا تھا. بالکل. اچھا سر, میرے 2-3 امپورٹنٹ سوال ہیں. سب سے پہلے میں آتی ہوں, جو بیکاریوں پہ تو ہم نے بات کی ہے, ساتھ ساتھ جو ڈرگیز ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لاہور کے علاقے ہیں جہاں پہ ڈرگ ایڈکٹس بیٹھے ہوتے ہیں, اور ابھی بھی انہوں نے اپنی جو رہائش گاہ ہے نا وہ فٹ پاتھ کو بنایا ہوا ہے یا برجز کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہونا چاہیے؟ کیونکہ پولیس ان کو لے کے بھی جاتی ہے, تو پولیس کی طرف سے جو موقف آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم ان کو زیادہ دیر کے لیے نہیں رکھ سکتے, تو ان کے خلاف بھی ہمیں تھوڑا کریک ڈاؤن کرنا چاہیے. جی اگین اس میں آف کورس بہت سارے اور ادارے ہیں جو کہ کام کرتے ہیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, اور اگر کسی کو ذہنی ہے تو وہ آپ کے جو مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹس ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن اس میں آف کورس بہت سارے اس کے اندر ایشوز ہیں. فار ایگزامپل آپ کسی بندے کو لے کے جاتے ہیں جو ڈرگز لیتا ہے اور آپ اس کو لاک اپ میں رکھتے ہیں, تو اس کو وڈرال سمٹمز ہوتے ہیں, اور پھر اس کو جب تک اس کو وہ نارکوٹک یا کانٹرابینڈ سبسٹنس نہیں ملے گی تو وہ بیمار ہو سکتا ہے اور اس کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے پولیس بہت جو ہے وہ ڈیو کوشن کے ساتھ ایسے لوگوں کو لے کے آتی ہے, اور ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو لے کے ہم فوراً سے ان کو جوڈیشل کرا دیں تاکہ وہ جیل چلے جائیں, تاکہ ان کے اوپر نہ ہو.
تو یہ آپ نے بالکل کہا کہ اور انفارچونیٹلی ہمارے جو ڈرگس کی پریولنس ہے سوسائٹی میں، خاص طور پہ سنتھیٹک ڈرگس کی یہ بڑی ہے، جو کہ ایک بڑا الارمنگ چیز ہے. اور اس کے اوپر لیکن بہت سارے ادارے ہیں، ANF ہے، ایکسائز والے ہیں، جو ہماری ڈسٹرکٹ پولیس ہے وہ بہت زیادہ کام کرتی ہے، اور جو ہماری ایجنسی کے ساتھ مل کے اور ان کے ساتھ مل کے بڑی کولابریشن کر کے خاص طور پہ سنتھیٹک ڈرگس کے بتاؤ پورے پاکستان میں بڑا کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. رائٹ، بالکل. اچھا سر یہ بتائیں جو لین لائن کی پابندی ہے اس کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ہیوی ٹریفک ہے جو کہ ہمیں فرسٹ لین میں ہی نظر آتی ہے، تو اس پر بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کے حوالے سے کیا رولز بنا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو آپ نے بات کی نا، میرے خیال میں جو لب لباب ہے ٹریفک کا وہ ہے لین لائن ڈسپلن کے اوپر. اگر آپ کا کبھی اتفاق ہوا ہو کسی باہر کے ملک جانے کا، تو بہت بنیادی اصول ہے کہ رائٹ ہینڈ ٹریفک جو ہوتی ہے اس کی جو سلو موونگ ٹریفک ہوتی ہے، اس میں سائیکل ہے، کمرشل وہیکلز ہیں، وہ لیفٹ موسٹ لین میں رہتے ہیں، اور جو لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہوتی ہے اس کے اندر یہ جو سلو موونگ ٹریفک ہوگی رائٹ موسٹ لین میں رہے گی. تو پاکستان جو کہ رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے تو اس میں لیفٹ. تو اس میں ہم نے میم جو ہے وہ 4 ماڈل روڈز بنائی ہیں، مال روڈ، جیل روڈ، مین بولیوارڈ اور آپ کا کنال. اس کے اوپر ہمارا جو تھرسٹ ہے انفورسمنٹ کا وہ ہے صرف اور صرف لین لائن وائلیشن کے اوپر. اور مطلب میں یہی بتا سکتا ہوں کہ ہمارے جو انفورسمنٹ کے اسٹیٹسٹک ہیں وہ تقریباً 68% مطلب جن لوگوں کو ہم نے کوشچن کیا یا چالان کیا یا ان کی موٹر سائیکلیں بند کیں، گاڑیاں بند کیں، وہ لین لائن وائلیشن کے اوپر تھا. اس سے فائدہ یہ پڑا ہے کہ آپ کا جو لین لائن کی کمپلائنس کی ریشو ہے یہ تقریباً 35% بہتر ہوگی. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ لاہور کی ٹریفک کا زیادہ حصہ موٹر سائیکلوں پہ مشتمل ہے، اور موٹر سائیکل کو لیفٹ رائٹ موڑنے کے لیے جو ہے اس کو ریئر ویو مرر چاہیے ہوتے ہیں، جو کہ وہ فوراً سے پہلے اتار دیتے ہیں. تو ابھی جو ہے یہ جو موٹر سائیکل کے اوپر جنہوں نے ریئر ویو مرر نہیں لگایا، ہم نے بہت ساری کیمپینز کی، لوگوں کو لگا کے بھی دیے، انڈیکیٹرز بھی لگا کے دیے، لیکن ابھی یہ جو موٹر وہیکل آرڈیننس جس کے تحت ہم لوگوں کو چالان کرتے ہیں یا انفورسمنٹ کرتے ہیں، اس میں اٹ از اے چلانیبل اوفینس، لیکن ادر ہیڈز کے اندر. اب ہم نے پرپوزل دی ہے، مجھے IG صاحب نے بھی اور چیف سیکرٹری صاحب نے بھی کہا کہ آپ اس کو امینڈ کرائیں موٹر وہیکل آرڈیننس میں، کہ آپ ریئر ویو مررز کو ان کو اتارنا دانستہ طور کے اوپر اس کو چلانیبل اوفینس بنائیں گے. تو یہ جب ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد ہم نے ایک جو ہے وہ ڈرائیو بھی شروع کی ہوئی ہے، ہم لوگوں کو تمام سیکٹرز کے اندر جو ہیں وہ ریئر ویو مرر لگا کے بھی دے رہے ہیں. تو جب یہ ریئر ویو مرر لگ جائیں گے موٹر سائیکلز کے اوپر تو آپ دیکھیں گے کہ لین لائن کی کمپلائنس بہتر ہو جائے گی اس کے اندر. بالکل ایسے ہی آج ہم بات کر رہے تھے لاہور ٹریفک پولیس کی پرفارمنس کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بات کی ہے کہ اب بھی کون سے چیلنجز ہیں جن کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود تھے CTO لاہور عبدالرحیم شرازی صاحب. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو میم، تھینک یو. یو ویلکم. دیٹس اٹ فار ٹوڈے. ملتے ہیں کل انشاءاللہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ.